हजरत मोहम्मद और कुरान मजीद। कुरान कलाम इलाही है और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतरा है। कुरान इल्म व यकीन की रोशनी है और ज़ात अक़दस उनका अमली नमूना, आदर्श और नक्शा है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान रुशद व हिदायत और मोहम्मद राशिद व हादी। कुरान हक व सदाकत के लिए दावत व पैगाम है और नबी अकरम उसकी दावत देने वाले और पैगंबर हैं। इसलिए कुरान का हर एक जुमला और उसकी एक एक आयत किसी न किसी हैसियत में ज़ात कुदसी सिफ़ात अल्लाह से ताल्लुक़ रखती है। तो अब किस तरह ये कहा जाए कि कुरान में इतनी जगह उसकी मुक़द्दस हस्ती का ज़िक्र है। एक बार हजरत आयशा अलैह से कुछ सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ हालात हमें सुनाएं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अलैह ने ताज्जुब के साथ मालूम किया, तुम कुरान नहीं पढ़ते जो मुझसे नबी अकरम के अखलाक के बारे में सवाल हो। बेशक उनका अखलाक तो कुरान ही था। आपकी तमाम अखलाकी ज़िंदगी कुरान के सांचे में ढली हुई थी। कुरान जो कुछ कहता है मोहम्मद ने उसी को कर दिखाया। बस कुरान के किसी हिस्से को सामने लाना गोया हयात तैयबा को सामने लाना है। अलबत्ता कुरान ने जिन आयतों में आपके मुबारक नाम या बुलंद औसाफ का खास तौर पर जिक्र किया, ए नबी या ए रसूल कहकर मुखातिब किया, उसकी तफसील नीचे के नक्शे से ज़ाहिर होती है। इस नक्शे में जो जमहूर के नज़दीक मानी हुई बातें हैं, नबी और रसूल के अलावा जिन नामों और सिफ़तों की तफसील चाहिए थी वे ये हैं: 1. मोहम्मद, 2. अहमद, 3. अब्दुल्ला, 4. शाहिद, 5. बशीर, 6. नज़ीर, 7. मुबश्शिर, 8. मुज़क्किर, 9. अज़ीज़, 10. रऊफ़, 11. रहीम, 12. अमीन, 13. मुज़मिल, 14. मुद्दस्सिर, 15. मुनज़िर, 16. हादी, 17. यासीन, 18. रहमत, 19. नेमत, 20. ताहा, 21. नूर, 22. हक, 23. सिराज मुनीर, 24. शहीद, 25. दाइलल्लाही अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, 26. खातुमुन नबीयीन, 27. नबी, 28. रसूल, 29. अब्दुहु कुरान और सही हदीसों में नबी अकरम के नामों और सिफ़तों का जिक्र है। इस्लामी उलेमा ने उस पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। मशहूर मुहद्दिस अबू बकर बिन अरबी ने शरह तिर्मिज़ी में उनकी गिनती 64 बताई है, कुछ ने 99 और कुछ इल्म वालों ने उसको 1000 तक पहुँचाया है। फ़थुल बारी। बुखारी शरीफ की एक मरफ़ूआ हदीस में है कि आपने इरशाद फरमाया, मेरे 5 नाम हैं। 1. मोहम्मद हूँ, 2. अहमद हूँ, 3. माही यानी कुफ्र व शिर्क को मिटाने वाला हूँ, 4. हाशिर हूँ, इसलिए कि क़यामत के दिन तमाम कायनात से पहले अल्लाह के दरबार में हाजिर हूँगा, और 5. आकिब हूँ, इमाम ज़ुहरी के कौल के मुताबिक आखिरी पैगंबर हूँ। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रह के मुताबिक इस्लाम के उलेमा का जिन पर इत्तिफ़ाक़ है, यानी कुरान में आपके जिन नामों और सिफ़तों का जिक्र किया गया है वे ये हैं: 1. अश-शाहिद, 2. अल-बशीर, 3. अन-नज़ीर, 4. अल-मुबीन, 5. अदाइलल्लाही, 6. अस्सिराजुल मुनीर, 7. अल-मुज़क्किर, 8. अर-रहमत, 9. अन-नेमत, 10. अल-हादी, 11. अश-शहीद, 12. अल-अमीन, 13. अल-मुजम्मिल, 14. अल-मुदसिर। और हदीसों में जिक्र किए गए आपके नामों और सिफ़तों में नीचे लिखी सिफ़तें ज़्यादा मशहूर हैं: 1. अल-मुतवक्किल, 2. अल-मुख्तार, 3. अल-मुस्तफ़ा, 4. अश-शफ़ीउल मुशफ़िया, 5. अस-सादिकुल मस्दूक। बहरहाल मोहम्मद और अहमद 2 अस्मा नाम हैं और बाकी अस्मा सिफ़ात व अलक़ाब। और कुरान में आपके पाक नाम से जुड़े हुए एक सूरह का नाम सूरह मोहम्मद है, जिसके शुरू ही में आपके इसमें गिरामी का जिक्र है, वामिनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदी बहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। और सिर्फ़ एक जगह सूरह सफ़ में अहमद नकल किया गया है, यानी हजरत मसीह अलैह है कि इस बशारत के तज़किरे में यह नाम आया है जो आपके आने से मुताल्लिक़ उन्होंने बनी इज़राइल को सुनाई थी, व मुबश्शिरम बिरसूलियाति मिन बादी इस्मुहु अहमद। ये हकीकत भुलाने लायक नहीं है कि आपके नाम और सिफ़तें सिर्फ़ रस्मी नहीं हैं कि माँ बाप ने जो चाहा नाम रख दिया, दोस्तों और साथियों ने जिस सिफ़त व लक़ब से चाहा पुकार लिया, बल्कि उन नामों और सिफ़तों का आपकी ज़िंदगी और आपके अखलाक व आमाल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जैसा कि अभी माही, हाशिर और आकिब के बारे में खुद तर्जुमाने वही की ज़ुबान से सुन चुके हो, या जैसे मोहम्मद उस हस्ती को कहते हैं जिसके तज़किरे हमेशा खुदी और नेकी के साथ होते हों। ये पिछले नबियों की बशारतें और मुस्तक़बिल में ज़िंदगी के तज़किरों की तरफ इशारा है। और अहमद उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा अल्लाह की हम्द गुणगान करता और मुबारक ज़ात की कामिल बंदगी और कामिल इंसान होने को ज़ाहिर हैं। बेशक आप खुदापरस्त इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले और फितना पैदा करने वाले फसादियों, काफिरों और मुशरिकों के लिए मंज़िर व नज़ीर सज़ा से डराने वाले हैं। क़यामत के दिन सच्चे और झूठे दोनों पर शाहिद हैं।
حق کے لیے کھلی آنکھ والے اور حق کے لیے کان کھلے رکھنے والوں کے لیے یاد دہانی کرانے والے ہیں، راہ حق سے ہٹے ہوئے کے لیے ہدی ہدایت کا راستہ بتانے والے اور خدا سے بھاگے ہوئوں کے لیے پکارنے والے ہیں۔ ان کا وجود رحمت ہے کائنات عالم کے لیے اور ان کی ہستی کائنات کے نظام کے لیے نغمہ ہے۔ جہل و شرک کے لیے نور ہیں اور اللہ کے پیغام کے لیے نبی و رسول، مصیبتوں اور پریشانیوں میں عزیز ہیں اور انسانوں کی زندگی کے ہر حصے کے لیے رؤوف و رحیم۔ ان کی آواز حق کی آواز ہے اور ان کی ذات سچی اور امانت دار۔ قرآن خدا کا آخری پیغام ہے، اس لیے وہ آخری نبی ہیں۔ ان کا بھیجا جانا پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے طٰہٰ و یاسین ہیں اور نبوت کے آسمان کے چمکتے سورج ہیں اور رسالت کی کائنات کے بشیر بشارت دینے والے و نذیر ڈرانے والے، دین و ملت کی سلطانی کے باوجود گدائے کمل پوش ہیں، اس لیے مجمل ہیں اور مدثر۔ پھر کمال یہ کہنا کہ میں تو انسان ہوں، اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ خدا پر توکل اس کی بہت بڑی صفت اور وہ خدا کا برگزیدہ اور مختار ہے۔ اللہ کے دربار میں ابرار و مقربوں سے بھی زیادہ مصطفیٰ، مجتبیٰ، نیکی کرنے والوں اور صالحین کے لیے اشفیع و مشفع اور زندگی کے ہر شعبے میں صادق و مصدوق رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی بشارتیں خوشخبریاں۔ مولانا خواجہ الطاف حسین حالی نے مسدس پد و جل اسلام میں ایک جامع قوی ند میں تمام بشارتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یکایک ہوئی غیرت حق کو ہر قبرہ جانب بکربی صبر رحمت ادا کھا کے بہانے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دینے شہادت، ہوئی پہلو آمنہ سے حبیدہ، دعا خلیل اور نوید مسیحا، چلے آتے تھے جس کی دینے شہادت کی تفصیل کے لیے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رہشون نے تورات و انجیل سے لمبے ٹکڑے اور قرآن پاک سے اس کا کھلے طور پر ملنا پیش کیا ہے، جس کا خلاصہ کرنا مشکل ہے، اس لیے اس بندے کے صرف آخری شعر کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ مرتب ایک بار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بشارتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ مسیح کی بشارت ہوں، یعنی خلیل کی دعا اور مسیح کا نوید۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ کی دعا کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ان عربوں ہی میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ کی بشارت کا ذکر سورہ صف میں اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد فارکلیت ہوگا۔ پس جب ان کے پاس وہ خدا کا پیغمبر دلیلیں لے کر آیا تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان دعاؤں کے نتیجے میں سعادت کی جو صبح آئی اس کے لیے مرتب سنگرہ کرتا کی اور سے ذوق والوں کے لیے سیرت انبی بھاگ ایک سے ایک ایمان بڑھانے والے حصے کو بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا کے چمن میں روح پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخیں نادراکار نے کبھی کبھی بزم عالم کو اس سر و سامان سے سجایا کہ نگاہیں کھیرا ہو کر رہ گئی، لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہ نے کروڑوں سال لگا دیے۔ سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے، چرخے کو ان مدت ہائے دراز سے اسی صبح جاں نواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضا و قدر کی بزم آرایاں، عناصر کی شدت ترزیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و واد کی تردستیاں، عالم قدسی کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، موجز ترازی موسیٰ، جونوازی مسیح، سب اسی لیے تھا کہ یہ قیمتی متاع شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی صبح جان باز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرخ فعال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، آج شگدہ فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے کسرہائے فلک بوس گر پڑے، آتش فارس نہیں بلکہ جہیم شر، آتشکا کفر، آزر کدا گمراہی سرد ہو کر رہ گئے، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، مجوسیت کا شیرازہ بکھر گیا، نصرانیت کے اورا کے خزاندیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا گلگلہ اٹھا، پنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتوے قدس سے چمک اٹھا۔ مبارک صبح! دینوں اور ملتوں کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ
کے ظاہر ہونے پر لگ بھگ 6 صدیاں بیت چکی ہیں اور دنیا خدا کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی ہوئی حق کی سچائی کو بھلا چکی ہے۔ تمام انسانی دنیا خدا پرستی کے بجائے مظاہر پرستی میں پڑی ہوئی ہے اور ہر ملک میں انسان سے لے کر پیڑ پودوں تک کی پرستش فخر کرنے کی چیز بنی ہوئی ہے۔ کوئی انسان کو اوتار خدا کہہ رہا ہے تو کوئی خدا کا بیٹا۔ ایک مادہ پرست ہے تو دوسرا خود اپنی آتما کو ہی خدا سمجھ رہا ہے۔ سورج کی پوجا ہے، چاند اور تاروں کی پوجا ہے، جانوروں، پیڑوں اور پتھروں کی عبادت ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی کے سامنے کھڑے ہو کر مانگا جا رہا ہے۔ غرض کائنات کی ہر چیز پوجا کے لائق ہے اور نہیں ہے تو ذات واحد پوجا کے قابل نہیں ہے، اور نہ اس کے ایک ہونے کا خیال ہی خالص ہے اور نہ اس کے ہر چیز سے بے نیاز ہونے کا۔ اس کو اگر مانا جانا بھی ہے تو دوسروں کی عبادت اور پرستش کے ذریعے۔ وہ اگر پیدا کرنے والا ہے تو دوسروں کے واسطے اور ضرورت کے ساتھ ماہا، روح اور ترکیب سبھی باتوں کا محتاج ہے۔ وہ اگر تمام چیزوں کا مالک ہے بھی تو انسان، جانور، پیڑ، پتھر کے بلبوت پر، غرض ساری دنیا میں اصل کارفرمائی مظاہر ظاہری چیزوں کی تھی اور حق کی ذات صرف نام کے لیے۔ حقیقت سے آنکھیں چرائی جا رہی تھیں مگر مجاز کے ساتھ۔ عشق کا ذوق ذات حق سے بعد میں تھا مگر بظاہر سے قربت حق کی سعادت کا سرمائے سے بیگانہ پن تھا مگر مخلوق کی عبادت کا عام چلن تھا، اور ہر طرف ہم ان کو نہیں پوچھتے مگر اس لیے تاکہ وہ خدا کی طرف ہماری قربت کا ذریعہ بن جائیں کا مظاہرہ نظر آتا تھا۔ یہی وہ تاریک دور تھا جس میں اللہ کی سنت یعنی خدا کی ہدایت و ضلالت کے قانون نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہرایا اور حق کی غیرت نہ فطرت کے رد عمل ریاکشن کے قانون کو حرکت دی، یعنی ہدایت کا سورج سعادت والے برج سے نکلا اور چاروں طرف چھائی ہوئی شرک و جہانت اور رسم و رواج کی اندھیریوں کو فنا کر کے دنیا کو علم و یقین کی روشنی سے جگمگا دیا۔ ربیع الاول مطابق 4/2057/1 صبح وہ صبح سعادت یا جب تہذیب و تمدن سے محروم بن کھیتی کی سرزمین مکہ کے ایک معزز قبیلے نہ قریش بنی ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں یعنی آمنہ بنت وہب کے یہاں آفتاب رسالت محمد پیدا ہوئے۔ اے اللہ، وہ صبح کتنی سعادتوں والی تھی جس نے کائنات کو روشد و ہدایت کے نکلنے کی جاندار خبر سنائی، اور وہ گھڑی کتنی مبارک تھی جو دنیا کے لیے خوشخبری کا پیغام لائے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے وہ نغمے گا رہا تھا کہ وقت آ پہنچا کہ اب دنیا سے بدبختی دور ہو اور خوشبختی سے دنیا بھر جائے، شرک و کفر کا پردہ چاک ہو اور ہدایت کا سورج روشن ہو اور چمکے، مظاہر پرلی باطل ٹھہرے اور ایک خدا کی توحید زندگی کا مقصد قرار پائے۔ دنیا تو کیا، ملک، قبیلہ اور خاندان کو بھی یہ علم نہ تھا کہ دنیا کے تمام دھرم جس سورج کے نکلنے کے انتظار میں ہیں، وہ اس اور مہجب سرزمین اور عبد المطلب کے گھرانے سے نکلے گا کہ اس کی پیدائش کو خاص اہمیت دیتے اور ولادت کی تاریخ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے، مگر جس پیدا کرنے والے نے اس کو مقدس ہستی بنانے کا فیصلہ کیا اسی نے اسے ایک معجزہ اور تاریخی نشان بھی ظاہر کر دیا، اور وہ ہاتھی والوں کا واقعہ تھا۔ اعتبار کرنے لائق اور مستند رعایتیں گواہ ہیں کہ نبی اکرم کی ولادت اس واقعے کے کچھ مہینے بعد ہوئی۔ اس واقعے میں جو خاص باتیں پائی جاتی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے یہ عرب کے لیے عام طور سے اور حجازیوں کے لیے خاص طور سے بڑا عجیب اور حیرت میں ڈالنے والا واقعہ تھا، اور اس لیے وہ کبھی اس کو بھلا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا نام ہی عام الفیل ہاتھیوں والا سال رکھ دیا۔ مگر وہ یہ نہ سمجھ سکے تھے کہ اصل میں یہ واقعہ ایک نشان ہے اس جلیل القدر ہستی کے ظاہر ہونے کا جو ایک دن تمام دنیا کو توحید کے مرکز اور ابراہیمی قبلے پر جمع کر دے گی اور اس کو غیر اللہ تو کی گندگیوں سے پاک کر کے توحید کے نغموں کے لیے خاص کرائے گی، کیونکہ یہی وہ پہلی جگہ ہے جو صرف ایک اللہ کی پرستش کے لیے بنایا گیا۔ یہ مندر نہیں تھا کہ مورتی کی پوجا کی جائے، یہ گرجا اور کلیسا بھی نہ تھا کہ یسوع مسیح اور کنواری مریم کی مورتیوں کے سامنے سر جھکایا جائے، نہ یہ آگ کا بھنڈارا تھا کہ آگ کے نور کا مہر قرار کر اس کی پوجا کی جائے، اور نہ یہودیوں کا وظیفہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ کو خدا کا بیٹا بنا کر اس کی پاکی کے نغمے گائے جائیں، تو خدا اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو برقرار ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ غرض رسول بنائے جانے کے بعد جب قدرت نے معجزانہ شان عام الفیل ہاتھیوں کے سال میں آپ کی ولادت کا چھپا راز کھول دیا، تب دنیا نے یہ سمجھا کہ ابرہہ اور اس کی فوج سے اللہ کے کعبے کی یہ حفاظت اس لیے تھی کہ وہ وقت قریب آ پہنچا جب دوبارہ یہ مقدس جگہ ایک اللہ کی عبادت اور خالص توحید کا مرکز بننے کا شرف حاصل کرنے والا ہے۔ پس جو طاقت بھی اس بڑے مقصد سے ٹکرائے گی خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے گی۔ ابرہہ عیسائی تھا اور عرب کے لوگ قریش مشرک، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ابرہہ اور اس کی فوج کی بربادی قریش کی مدد اور حمایت کے لیے تھی؟
نہیں بلکہ اس لیے سب کچھ ہوا کہ اللہ کی مصلحت کے خلاف ابرہہ کی خواہش تھی کہ یمن صنعا میں جو خوبصورت گرجا القلیس باپ بیٹا روح القدس تثلیث ٹرینٹی کے فروغ دینے کو بنایا گیا تھا توحید کے مرکز کعبۃ اللہ کی جگہ وہ سب کی توجہ کا مرکز بنے اور اس مقصد کے لیے اس نے کعبہ ڈھانے کے لیے فوجی چڑھائی کی ادھر قریش یعنی سارا عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ابرہہ وقت کے تمام جنگی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا مالک اور قریش ان سب سے بالکل محروم اب غیرت حق حرکت میں آئے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا کی طاقت کے گھمنڈ پر اللہ کی مصلحت سے ٹکرانے والا خود ہی فنا کے گھاٹ اتر گیا اور توحید کا مرکز کعبہ خدائے حفاظت کے سائے میں اسی طرح قائم رہا۔ ترجمہ: بے شک اس بات میں بڑا ہی سبق ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے خوف رکھتا ہے۔ قرآن نے سورہ فیل میں اسی حقیقت کو معجزانہ ڈھنگ سے نقل کیا ہے۔ ترجمہ پیغمبر: کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے پالنہار نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے فریب کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اور ان پر فوج در فوج پرندے نہیں بھیج دیے؟ وہ پرندے ان پر کنکاریاں پھینکتے تھے، پھر خدا نے ان ہاتھیوں والوں کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ بہرحال عام الفیل نبی اکرم کی ولادت باسعادت کا سال ہے اور یہ واقعہ آپ کے ظہور قدسی کا بسے بڑا قریبی نشان ہے اور یہ حقیقت اس آدمی پر اچھی طرح صاف ہے۔ ترجمہ: جس کے پاس حق قبول کرنے والا دل ہے یا وہ حاضر دماغی کے ساتھ حق بات کی اور کان لگائے ہوئے ہے۔ ولادت کی تاریخ کی تحقیق۔ تاریخ و سیرت لکھنے والے تمام بڑے لوگوں کا تین باتوں پر اتفاق ہے۔ ایک یہ کہ ولادت کا سال عام الفیل ہاتھیوں والا سال تھا، لیکن سیرت اور تاریخ کے ماہر اس بارے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ عام لوگوں میں تو مشہور قول ہے یہ کہ 12 ربیع الاول تھی اور کچھ کمزور روایتیں اس کے پیچھے ہیں اور اکثر علماء 8 ربیع الاول کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول پیدائش کی تاریخ ہے اور تاریخ و حدیث کے بڑے علماء اور دین کے جلیل القدر امام اس تاریخ کو صحیح اور اسود مانتے ہیں۔ چنانچہ حمیدی، عقیل، یونس بن یزید، ابن عبداللہ، ابن حجم، محمد بن موسیٰ خوارزمی، ابو الخطاب بن وحی، ابن تیمیہ، ابن کیمیہ، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی، شیخ بدر الدین عنی جیسے بڑے علماء کی یہی رائے ہے۔ محمود پاشا فلکی نے جو قسطنطنیہ کا مشہور بھوگول شاستری گزرا ہے، ستاروں کے مطابق جو جائزہ اس غرض سے تیار کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اپنے زمانے تک کے سورج گرہن اور چاند گرہن کا صحیح حساب معلوم کر کے پوری کھوج کے ساتھ ثابت کریں کہ آپ کی خلافت میں کسی حساب سے بھی دوشنبہ کا دن 12 ربیع الاول سن کو نہیں آتا ہے، اس لیے روایتوں کی طاقت اور ان کے صحیح وغیرہ ہونے کی حساب سے اور سورج اور تاروں کے حساب سے مستند تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ اصحاب فیل کے واقعے کے کتنے عرصے بعد آپ کی پیدائش ہوئی؟ کئی قولوں میں مشہور قول یہ ہے کہ 50 دن بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے